बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में जो अहम ख़बरें हैं उनका पस मंज़र, मौजूदा सूरत हाल और मुस्तक़बिल के तयन के लिए फ़ौरी तबसरा भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, 2015 में नेटो की तर्ज पर एक इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद तश्कील दिया गया था। 2017 में उस इत्तेहाद की सरबराही पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब को सौंप दी गई थी, यानी इस्लामी इत्तेहाद के पहले कमांडर इन चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब। 2015 में इस इत्तेहाद में जो मेंबरान ममालिक थे उनकी तादाद 34 थी, मगर बढ़ते बढ़ते अब इसकी तादाद 41 हो गई है। टर्की, पाकिस्तान, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, कुवैत, लेबनान, सऊदीया, कुल मिलाकर 41 ममालिक इस इस्लामी इत्तेहाद के मेंबर हैं और इस इत्तेहाद की सरबराही पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब ही कर रहे हैं। सऊदीया रियाद में इसका हेडक्वार्टर है और आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब हैं वो ही सारे मामलात देखते हैं। इसके जो गोल्स वाज़ेह किए गए थे 2015 में और फिर 2017 में दोबारा, वो यही थे कि दाइश, दौलत इस्लामिया और जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, उनके ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए और दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि मुसलमान ममालिक भी एक पेज पर है। जिस तरह से नेटो है, मगरबी फ़ौजी इत्तेहाद, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो मगरबी ममालिक हैं, अमरीका और दीगर ममालिक हैं, उनकी अफवाज पर मुश्तमिल एक अलायंस है। उस तरह से इस्लामी अफवाज पर मुश्तमिल भी एक अलायंस बनाया गया, मगर वक्त के साथ साथ बहुत सी मुग़ालतें और गलत फहमियाँ और क़यास राइयाँ जन्म लेती रहीं। उसकी एक वजह लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी थी कि राहील शरीफ साहब मंजर आम पर नहीं आए, पब्लिक को एड्रेस नहीं किया या मीडिया पर बात नहीं की, बहुत से गलत फहमियाँ जन्म लेती रहीं। और कल पहली मरतबा ऐसा हुआ कि साबिक़ आर्मी चीफ पाकिस्तान के और इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के कमांडर इन चीफ राहील शरीफ साहब मंजर आम पर आए और उन्होंने बहरीन में इंटरनेशनल डिफेंस नुमाइश से इफ्तिताही तकरीब थी उससे ख़िताब करते हुए इस इत्तेहाद के अहदाफ, गोल्स को वाज़ेह कर दिया। सबसे पहले जो वाज़ेह पैगाम राहील शरीफ साहब ने दुनिया को दिया वो ये कि इस इत्तेहाद का मकसद किसी एक मुल्क को, किसी एक मज़हब को या किसी मसलक को टारगेट करना नहीं, बल्कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ना है। और राहील शरीफ साहब ने यह भी कहा कि अब 34 नहीं 41 ममालिक इस इत्तेहाद के मेंबरान हैं और वो दावत देते हैं कोई भी इस्लामी मुल्क, खा उसका ताल्लुक किसी भी मसलक से है, कोई भी मुल्क है, कोई भी है, वो अगर इसका मेंबर बनना चाहे तो उसको हम। इस तकरीब के दौरान उन्होंने ख़िताब करते हुए पाकिस्तानी फ़ौज के आहसन किरदार को सराहा और ये भी कहा कि बर्मा में मुसलमानों की नस्ल कुशी, फ़लस्तीन में मुसलमानों पर मुजालम और कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर भारतीय जारहियत काबिल मुज़म्मत है। खिताब था जिसके वीडियो क्लिप बनाई गई, उसमें से छोटा सा एक हिस्सा 30 सेकंड्स का हमने क्रॉप किया है आपकी खिदमत में पेश करने के लिए, जिसमें उन्होंने बिलखुसूस बर्मा, फ़लस्तीन और कश्मीर में रहते हुए निहत्ते मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की है। वो छोटा सा ज़रा एक वीडियो क्लिप आप मुलाहिजा कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। And the Indian brutalities on Kashmiri Muslims, where tens of thousands have lost their lives. The international community, and especially the Muslim world, needs to play a constructive and urgent part in resolving these issues. Ladies and gentlemen, fight against terrorism has become extremely complex and resource intense. Traditional forces and law. तो ये छोटा सा क्लिप हमने क्रॉप किया था ताकि आपको दिखाया जा सके, जिसमें राहील शरीफ ने जो मेंबरान ममालिक हैं उनके सामने बहरीन में ये एग्ज़िबिशन था, एक जो दिफाई एग्ज़िबिशन था, उससे ख़िताब करते हुए कहा कि रोहिंग्या में मुसलमानों की नस्ल कुशी की जाती है, कश्मीर में भारतीय अफवाज निहत्ते मुसलमानों पर मुजालम ढाती है और फ़लस्तीन में मुसलमानों को तंग किया जाता है, ज़दोकोब किया जाता है, उसके ख़िलाफ़ अब आवाज़ बनना होगा। एक ये वाज़ेह पैगाम था। दूसरा वाज़ेह पैगाम ये था कि इस इत्तेहाद का मकसद
اس اتحاد کا ہدف، اس کا گول قطعاً کسی ملک کو ٹارگٹ یا کسی مسلک کو ٹارگٹ کرنا نہیں، بلکہ یہ تمام مسلم دنیا کے لیے ایک اوپن پلیٹ فارم اور ایک اوپن کوآپریشن ہے، ایک اوپن الائنس ہے جس میں کوئی بھی شریک ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستانی افواج کو سراہا اور پھر بحرین کے ولی عہد نے راحیل شریف صاحب کی صلاحیتوں کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور بڑا پروٹوکول انہیں اگر ہم عام الفاظ میں کہیں تو ان کو دیا گیا۔ تو ایک واضح پیغام پہلی مرتبہ یہ اسلامی اتحاد کے جو کمانڈر ان چیف ہیں اور پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ واضح یہ پیغام دیا ہے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے بحرین کی انٹرنیشنل ڈیفنس نمائش سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کل کہی ہیں، تو ہم نے آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا۔ تو اب یہ واضح پیغام ہے کہ اس کے اہداف جو غلط قیاس آرائیاں پیدا کی جا رہی تھیں کچھ لوگوں کی جانب سے یا کچھ طاقتوں کی جانب سے، ان میں کوئی طاقت نہیں۔ اس اتحاد کا مقصد صرف دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ کل کے پروگرام میں ہم نے خبر شامل کی کہ پیس ٹاکس مسقط میں، عمان کے دارالحکومت مسقط میں جاری ہیں، جس میں افغانستان، چائنا، پاکستان اور امریکہ سے وفود موجود ہیں۔ چاروں ممالک کے وفود موجود ہیں اور افغان طالبان کو ٹیبل پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور افغان گورنمنٹ کو ساتھ بٹھا کر افغانستان کے معاملات طے کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ پاکستان اس میں اہم اور کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، مگر دوسری جانب ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ناظرین، 24 گھنٹوں میں کل سوموار کو اور آج منگل کو، پیر اور منگل، ان 2 دنوں میں تقریباً 3 ڈرون اٹیکس کیے گئے ہیں افغانستان میں، پاکستان کے علاقے کورم ایجنسی کے ساتھ جو افغانستان کا بارڈر ہے، اور افغانستان کے علاقے میں 3 ڈرون حملے یہ گرائے گئے ہیں۔ کچھ خرم کا یہ علاقہ ہے، اور پہلے طیارے نے 2 میزائل یہ پھینکے، اس کے بعد دوسرے طیارے نے، جاسوسی طیارے نے 6 میزائل داغے، اور اس میں تقریباً 31 لوگ جاں بحق جبکہ 12 سے زائد زخمی ہیں۔ یہ فگرز ہیں جو آپ کو مختلف سورسز بتاتے ہیں، کہیں پر 31 سے زیادہ ہے اور کہیں پر جو زخمی ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، مگر یہ صورتحال پیش ہے افغانستان کے علاقے کچھ خرم میں، جو کہ خرم ایجنسی پاکستان کے قبائلی علاقے کے ساتھ لگتا ہے۔ 3 دفعہ یہ ہو چکا ہے، 3 مرتبہ ڈرون گرائے گئے ہیں افغانستان میں، اور دوسری جانب پیس ٹاکس جاری ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ایک پروگرام میں، ٹیلی ویژن پروگرام میں بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ امریکہ کو ان حساس حالات میں ابھی ڈرون پھینکنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ایک طرف ڈرون گرائے جائیں اور دوسری طرف پیس ٹاکس کی جائیں۔ یہ پیس ٹاکس جو معطل تھیں 2016 مئی سے معطل تھی، جب ملا اختر منصور کو بلوچستان میں ٹارگٹ کیا گیا، افغان طالبان کے کمانڈر کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد سے پیس ٹاکس نہیں ہوئے، مگر پھر پاکستان میز پر لایا اور دوسرے ممالک کو شامل کیا، اور اب یہ پیس ٹاکس جاری ہیں، مگر دوسری جانب ڈرون گرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ مختلف دہشت گرد تنظیموں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان ڈرون اٹیکس میں، اور اپنے اہداف کو اچیو کرنے کے لیے کیا گیا، مگر پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا کہ پہلے پیس ٹاکس مکمل ہو جائیں، اس کے بعد کارروائی، خواہ وہ پاکستان ہے خواہ وہ افغان۔ پاکستان میں تو اب اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں، کہ پاکستان ایک واضح پیغام دے چکا ہے بین الاقوامی طاقتوں کو کہ پاکستان کسی قسم کے ڈرون اٹیکس کو برداشت نہیں کرے گا۔ تیسری اہم خبر اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، وہ معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی منحرف رہنما عائشہ گل الائی سے متعلق۔ عائشہ گل الائی جو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشست پر MNA منتخب ہوئیں، اور پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان تحریک انصاف میں خواتین کو حقوق نہیں دیے جاتے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ عمران خان نے انہیں نازیبا میسیجز بھیجے، اور عمران خان صاحب نے پھر اس کی تردید کی۔ آج الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کرنے کا جو معاملہ تھا اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ 24 اکتوبر کو فیصلہ سنایا جائے گا آیا وہ ڈی سیٹ ہوئیں یا نہیں، مگر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عائشہ گل الائی نے ایک مرتبہ پھر ایک سنگین الزام عمران خان پر عائد کر دیا ہے کہ عمران خان نے اپنے پارٹی کارکنان کو یہ ہدایت جاری کی کہ وہ عائشہ گل الائی کے چہرے پر تیزاب پھینک۔ یہ ایک سنگین الزام تھا، اور جو ٹویٹر ہینڈل ہے عائشہ گل الائی کا، اس پر ایک یہ پوسٹ بھی پن ہے، گارڈین نے بھی اسے پبلش کیا، پاکستان بھر سے اور انٹرنیشنل دنیا بھر سے اخبارات اس کو نشر کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین پر ایک منحرف اسی پارٹی کی رکن نے یہ الزام صادر کر دیا ہے۔ تو عمران خان اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ عمران خان تاحال منظر عام پر نہیں آئے، مگر سونے پہ سہاگا یہ کہ لارا بنگل ایک آسٹریلوی ماڈل ہیں، پہلے سیتا وائٹ، عائشہ گل الائی اور دیگر خواتین کے بعد لارا بنگل نے بھی
عمران خان پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کر دیا ہے۔ یہ اب ایک خواتین کی ایک لمبی فہرست بن چکی ہے جنہوں نے عمران خان پر یہ الزامات عائد کیے کہ عمران خان خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، ان کو ہراس کرتے ہیں اور ان کو نازیبا میسیجز بھیجتے ہیں۔ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آسٹریلوی ماڈل کی تصاویر آپ کے سمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس کی سکرینز پر دکھائی دے رہی ہیں۔ ٹویٹر پر خاصی سرگرم ہے اور ایک ہیش ٹیگ آج کل چلایا جا رہا ہے می ٹو۔ می ٹو یہ ہیش ٹیگ ہے جس میں دنیا بھر سے خواتین اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، دفتر میں اپنا جو ان کو ہراس کیا گیا، ہراسمنٹ ان کے ساتھ واقعات پیش آئے، اس کو لکھ رہی ہیں اور ہیش ٹیگ ملا رہی ہیں می ٹو۔ تو عائشہ گلالائی نے بھی می ٹو ہیش ٹیگ کا استعمال کیا اور لارا بینگل نے بھی استعمال کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جو پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے انہیں ہراس کیا، اور اسی فہرست میں خواتین عمران خان پر خاصے الزامات لگا رہے ہیں، مگر عمران خان نے ابھی ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ ہیش ٹیگ ٹویٹر پر چل رہا ہے، تیسرے نمبر پر ٹرینڈنگ ہے می ٹو کے نام سے۔ اور عائشہ گلالائی نے ایک مرتبہ پاکستانی ٹیلی ویژن میں بات کرتے ہوئے ایک ٹاک شو میں یہ کہا تھا کہ ان کا کوئی بھی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے، وہ ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں چلاتی، مگر جس ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ شیئر کیا گیا اور بار بار اس کو ٹیگ کیا جا رہا ہے، جو خبریں گارڈین نے نشر کیں اور اس پر پن بھی کیا گیا، اس کے تقریباً 26,700 فالوورز ہیں عائشہ گلالائی کے اس اکاؤنٹ کے، جس پر یہ تمام چیزیں پن کر رہے ہیں۔ اب عمران خان اس کا کیسے جواب دیتے ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اور پیس ٹاکس جو افغانستان میں جاری ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور تیسری جانب جو اسلامی اتحاد ہے اس سے متعلق بھی عام خبریں جیسے ہی آتی رہیں گی آپ کو ضرور آگاہ کرتے رہیں گے۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ کی پروگرام نیوز روم سے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ اور وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ حافظ۔